बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं बीनिश आपसे मुखातिब हूँ और आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक की तरफ चलने से पहले हम साबका मालूमात को देख लें। तो हमने सबक पढ़ा था हमारा कौमी खेल हॉकी, ठीक है। तो जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए वर्जिश और खेल बेहद ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू ने कहा कि सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद दिमाग का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो तालीमी अदारों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? तालीमी अदारों की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि खेलों का बाकायदा बंदोबस्त किया जाए और तलबा को चाको चौबंद रखा जाए, ठीक है। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हुए उनमें जज्बा मुसाबकत भी पैदा किया जाए। खेल इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। कैसे मुफीद है खेल इंसानी सेहत के लिए? कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि अमली ज़िंदगी में इंसान कामयाब होता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा होती है और ज़िंदगी के नशेबो फ़राज से बआसानी गुज़र जाते हैं, ठीक है। और हॉकी खेल की मकबूलियत कब हुई? 19वीं सदी में हॉकी खेल की मकबूलियत हुई। 1908 से 1920 तक इसको ओलंपिक खेलों में खेला जाया गया, ठीक है। और 1928 में ओलंपिक खेलों के हर टूर्नामेंट में भी शामिल किया गया। जदीद हॉकी का खेल, तो जदीद हॉकी का खेल जो है वो कहाँ से रवाज पजीर हुआ? बरतानिया से, ठीक है। बरतानी फ़ौज जहाँ जहाँ काबिज़ रही वहाँ उसने हॉकी को मुतारफ़ करवाया। हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया। हॉकी को एशियाई खेलों में 1971 में शामिल किया गया, ठीक है। फिर आगे देखें, पाकिस्तान हॉकी के मैदान में नुमायाँ रहा, ठीक है। एशिया में पाकिस्तान जो है तो वो एशिया ममालिक में आता है, तो पाकिस्तान भी हॉकी के मैदान में नुमायाँ रहा। अब ये अल्फाज मानिए जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एक नज़र आप फिर देख ले। हमारा कौमी खेल हॉकी और उसके अल्फाज मानी दोबारा से आप इन पे नज़र डालें। आगे देखिए, पाकिस्तान हॉकी के मैदान में नुमायाँ रहा, यानी एशिया ममालिक में 1971 में इसको मुतारफ़ करवाया गया। तो पाकिस्तान भी एशिया ममालिक में आता है, तो पाकिस्तान हॉकी के मैदान में नुमायाँ रहा यानी मशहूर रहा, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखें, जो अल्फाज मानी ऊपर जो अल्फाज के मानी लिखे गए हैं उनको ऊपर लिखें। और दूसरा ये कि ये MCQs मैंने साथ मेंशन भी किए, स्टार डाला हुआ है, और जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है तो इनको अंडरलाइन भी करें, ख़त कशीदा करें, और साथ इसको MCQs बनाने में भी आपकी मदद होगी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 3 बार ओलंपिक चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया। कितनी बार? 3 बार। पाकिस्तान ने कितनी बार ओलंपिक चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया? 3 बार। एजाज़ किसको कहते हैं? मर्तबा, इज़्ज़त। चैम्पियन किसे कहते हैं? फातेह, ठीक है। अब ओलंपिक के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो ओलंपिक कहते हैं, ओलंपिक से मुराद है खेलों का मेला जिसमें क्रिकेट के अलावा हर खेल शामिल हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ओलंपिक। तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को भी बड़ा एजाज़ हासिल था और 4 मरतबा वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता, जो कि एक रिकॉर्ड है। यानी किसने? पाकिस्तान ने। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। 4 मरतबा ग्रामर की रूह से क्या है? मुरक्कबे अददी है। तो पाकिस्तान ने कितनी मरतबा वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता? 4 मरतबा वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता, जो कि एक रिकॉर्ड है, यानी एक कारनामा है। हॉकी की चैम्पियन ट्रॉफ़ी, चैम्पियन का मतलब फातेह ट्रॉफ़ी, यानी जीतने वाली जो ट्रॉफ़ी थी, उसको मुतारफ़ किसने करवाया? मुतारफ़ करवाने का सेहरा भी पाकिस्तान के सर है, यानी उस काम को तकमील तक पहुंचाया किसने? पाकिस्तान ने। हॉकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को मुतारफ़ करवाने का सेहरा भी पाकिस्तान के सर है, ठीक है। जिसकी इब्तिदा, किसकी इब्तिदा? यानी हॉकी, ये वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट की इब्तिदा 1978 में हुई। किस में हुई? 1978 में। पाकिस्तानी खिलाड़ी हॉकी के शायकीन के दिलों की धड़कन रहे हैं। जो पाकिस्तानी हॉकी के खिलाड़ी थे वो लोगों के दिलों की धड़कन रहे। कब? 1978 के बाद। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसको जवाल आने लग गया, ठीक है। एक वक्त था जब पाकिस्तान हॉकी टीम नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, यानी नाकाबिले शिकस्त जिसको शिकस्त ना दी जा सके।
پاکستان کھلاڑیوں کا انداز اور کارکردگی قابل ستائش تھی. قابل ستائش یعنی سراہنے کے قابل، تعریف کے قابل تھی. کس کے قابل تھی؟ تعریف کے قابل. یعنی پاکستانی کھلاڑیوں کا جو انداز تھا اور جو ان کا کام تھا، ٹھیک ہے، وہ کس کے قابل تھا؟ تعریف کے قابل تھا. اب پاکستانی کھلاڑیوں میں کون کون شامل ہیں؟ حنیف محمد، شہباز، کلیم اللہ، سمیع اللہ، حسن سردار، قاضی محب اور شہباز جونیئر نامور پاکستانی کھلاڑی تھے. یہ ٹوٹل کتنے کھلاڑیوں کا ذکر ہے؟ 7 کھلاڑیوں کا ذکر ہے. کن 7 کھلاڑیوں کا ذکر ہے؟ جو ہاکی کی نمایاں ٹیم میں شامل تھے. ہاکی کی ٹیم میں جو نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی 7 کھلاڑی تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ پاکستان ہاکی کے میدان میں نمایاں رہا. اس نے 3 بار اولمپک کہتے ہیں کھیلوں کا میلہ جس میں کرکٹ کے علاوہ ہر کھیل شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اعزاز حاصل ہے. 4 مرتبہ اس نے ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ بھی جیتا پاکستان نے. ٹھیک ہے، اور یہ ہاکی کی جو چیمپئن ٹرافی ہے، فاتح ٹرافی، وہ کس نے متعارف کروائی؟ پاکستان نے. اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟ 1978 میں. ٹھیک ہے، تو یہ 1978 کے بعد ہاکی کے جو کھلاڑی ہیں وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن رہے. یعنی لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور پاکستان ہاکی ٹیم ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، جس کو کبھی بھی شکست نہ دی جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے. یہ بیٹا MCQs آپ نے ساتھ ساتھ جو میں نے لکھا ہوا ان کو ضرور دیکھنا ہے. موجودہ کھلاڑیوں میں سہیل عباس کی کارکردگی بے حد نمایاں ہے. بے حد بہت زیادہ. یعنی سہیل عباس ایک مشہور کھلاڑی ہیں جن کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پینٹی کارنر کا ماہر مانا جاتا ہے. اب یہ پینٹی کارنر کیا ہے؟ یہ اردو میں اس کو پینٹی کارنر پڑھتے ہیں، مگر اس کو انگلش میں پینالٹی کارنر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیٹ کے باہر ایک مخصوص فاصلے پر ڈی کی شکل کا دائرہ ہوتا ہے. اس کے اندر بال پھینکنے سے کھلاڑی سے غلطی ہو جائے تو جرمانے کے طور پر مخالف کو پینٹی کارنر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پینٹی کارنر کس کو کہتے ہیں کہ جب کھلاڑی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جرمانے کے طور پر جو ہے تو اس کو دیا جاتا ہے، یعنی گول دیا جاتا ہے، اس کے نمبر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اچھا، تو سب سے نمایاں کھلاڑی کون سا ہے جس کو جو ہے پینٹی کارنر کا ماہر مانا جاتا ہے؟ کون ہے؟ سہیل عباس. چلیں جی آگے دیکھتے ہیں. گول کرنے، اچھا اب دیکھیں یہ پھر MCQs ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ سٹار بھی بنا ہوں. پاکستان میں ہاکی کے کھیل کو منظم کرنے اور اسے ترویج دینے کے لیے 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. اب پاکستان میں ہاکی کھیل تو ہمارا قومی کھیل ہے. ٹھیک ہے، اس کو ترتیب دینے سے اور ترویج اور رواج دینے سے، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو رواج دینے سے کیا ہوا کہ 1948 میں پاکستان، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. یعنی ایک تنظیم بنائی گئی جو ہاکی کی ٹیم جو ہے وہ بناتی تھی اور اس کو جو بھی احکامات دیے جاتے تھے یا اس کو باقاعدہ اس پہ نظر رکھی جاتی تھی، وہ ٹیم کا ساری کارکردگی ہوتی تھی. یہ فیڈریشن ملک بھر سے ہاکی کے مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی. دیکھیں اب اس کا کام بھی بتا رہے ہیں کہ اس ٹیم کا کام کیا تھا. یہ فیڈریشن جو ہے ملک بھر سے ہاکی کے مقامی کلبوں کی کیا کرتی تھی؟ حوصلہ افزائی. ہاکی کے کلب ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے پریکٹس بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے پھر ہمارا ایک MCQs بند رہا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ایک شعبہ خواتین ہاکی ٹیم کا بھی ہے. اب پاکستان ہاکی فیڈریشن جو 1948 میں بنائی گئی تھی اس میں اب ایک شعبہ کس کا ہے؟ خواتین ہاکی ٹیم کا بھی ہے. پاکستان کی وومن ہاکی یعنی خواتین کی جو ہاکی ٹیم ہے وہ کئی بین الاقوامی میچوں میں شرکت کر چکی ہے. یعنی باہر ممالک میں جو میچ کھیلے گئے باقی ٹیموں کے ساتھ ان میں بھی شرکت کر چکی ہے. تو ہم نے اس میں کیا پڑھا اس پیراگراف میں کہ پاکستان میں ہاکی کھیل کو منظم کرنے کے لیے اور اس کو ترویج دینے کے لیے کیا کیا گیا بیٹا؟ اس کو ترویج دینے کے لیے 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور اب جو ہے اس میں ایک اور شعبہ بھی شامل کیا جو خواتین ہاکی ٹیم کا بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا 1980 کی دہائی میں. اب یہ بھی ہمارا MCQs ہے. پاکستان ہاکی ٹیم اپنے عروج پر تھی. 1980 کی دہائی میں پاکستان کیا تھا؟
ہاکی ٹیم اس کی اپنے عروج پر تھی، یعنی بلندی پہ تھی، بہت نام کمایا ہوا تھا. اسے پاکستان میں ہاکی کا سنہری دور بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، یعنی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی وہ سنہری دور مانا جاتا تھا. کون سا دور؟ 1980 میں. ٹھیک ہے، 1980 میں جو دہائی، یہ جو 10 سال تھے، دہائی 10 سال، یہی وہ دور تھا جب ہاکی میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں لوگوں کا جمع غفیر کہتے ہیں ہجوم، جمع ہو جاتا تھا. لوگ ہاکی کے کھیل سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، یعنی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. لیکن بدقسمتی سے دیگر شعبوں کی طرح آہستہ آہستہ ہاکی پر بھی زوال آ گیا. زوال کی بڑی بڑی وجوہ درجہ ذیل بیان کی جاتی ہیں. اب یہاں پہ ان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ 1980 کی جو دہائی تھی، 10 سال تھے، اس میں ہاکی کو بڑا عروج حاصل تھا. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان ہاکی ٹیم کو عروج کس سن میں حاصل ہوا؟ 1980 کی دہائی میں. ٹھیک ہے، اور ہاکی پر جو زوال کی وجوہات تھی وہ کیا تھیں؟ اب دیکھیں ذرا. جدید سہولیات کا فقدان، یعنی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ جدید سہولیات کا فقدان تھا. کہ کس بات کا فقدان تھا؟ کہ ہاکی کے لیے جو کلب بنائے گئے تھے یا ہاکی ٹیم کے لیے سہولیات کی کمی تھی. کلبوں کا کم ہونا، مقامی سطح پر ٹریننگ کو نظر انداز کرنا. ٹھیک ہے، حکام کا کرکٹ کو ہاکی پر ترجیح دینا. حکام نے زیادہ تر ہاکی کو چھوڑ کے، یعنی جو ہمارا قومی کھیل تھا، کرکٹ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کرکٹ کو زیادہ توجہ دی جانے لگی. 1980 سے 1990 تک ہاکی کا دور تھا، مگر اس کے بعد جو ہے تو جب 1992 میں کرکٹ کا جو ہے ورلڈ کپ جیتا گیا تو اس کے بعد ہاکی کو سے زیادہ کرکٹ کو ترجیح دی جانے لگی. کھلاڑیوں کے چناؤ میں اقربا پروری، یعنی رشتہ داری کو ملحوظ خاص رکھا جانے لگا. یعنی جب بھی چناؤ کیا جاتا کھلاڑیوں کا تو یہ سفارش اور رشتہ داری کو مقدم رکھا جاتا. مقامی کلبوں کی عدم دلچسپی، کلبوں کے لیے مقامی سطح پر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا. یعنی کلبوں کی کیا کیا گیا؟ یعنی مقامی سطح پر اس کی لاپرواہی کی گئی، یعنی ان کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی اور کلبوں کا جو ہے انتظام نہ کیا گیا. ٹھیک ہے، حکومتی سرپرستی کا فقدان. تو حکومتی سرپرستی کا فقدان کیا ہے؟ کہ حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں تیار کیا گیا. یعنی ہاکی کو جو ہے وہ ہاکی کے کھیل کو پس پش ڈالا گیا اور اس کے زوال کی وجوہات بھی یہی تھیں کہ جدید سہولیات کا فقدان تھا، حکام کا کرکٹ ہاکی کو ترجیح دینا تھا، کھلاڑیوں کے چناؤ میں رشتہ داروں کو اہمیت دی جانے لگی، مقامی کلبوں کو جو ہے تو لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جانے لگا اور حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں. اچھا، ہر پاکستانی چاہتا تھا کہ ہاکی قومی کھیل ہونے کے ناطے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے. یعنی لوگوں کو بہت زیادہ لگاؤ تھا اور ہمارا قومی کھیل تھا، ہمارا نام تھا ہاکی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اگر ہاکی کے ارباب بست و کشاد یعنی حکمران ہاکی کو فروغ دینے یعنی پھیلانے کے لیے کیا کریں؟ دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں، یعنی سخت اور مضبوط منصوبہ بندی کریں. کیا کریں؟ ٹھوس منصوبہ بندی کریں اور ہاکی کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں اور کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کی جدید سہولیات فراہم کریں. یعنی بین الاقوامی معیار کی، جو بین الاقوامی معیار ہے اس کی جدید سہولیات فراہم کریں. ملک بھر میں ہاکی کے میدانوں میں آسٹرو ٹرف بچھائی جائیں. آسٹرو ٹرف کہتے ہیں یعنی وہ قالین جو ہاکی کے میدان میں بچھائی جاتی ہیں ریڈ کلر کی. ٹھیک ہے، گرین بھی ہوتی ہیں. مقامی کلبوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کریں. یہ گرین ہی ہوتی ہیں. مقامی کلبوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کریں یا مقامی سطح پر جو کلب بنائے گئے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اسکول کی سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں. یعنی اسکولوں میں بھی ہاکی کا کھیل جو ہے باقاعدہ سے اس کی ٹیم بنائی جائے اور کھیل کھلائے جائیں. ٹھیک ہے، پاکستان ہاکی ٹیم کی کھوئی ساکھ بحال کی جائے. ساکھ یعنی عزت، جو 1980 کی دہائی میں پاکستان کو حاصل تھی عزت اور جو ان کی ساکھ بنی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. وطن عزیز، یہاں پہ مرکب اضافی ہے. میں باصلاحیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے، بہترین کوچ بھی موجود ہیں. کوچ کہتے ہیں کھلاڑیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عوام ہاکی کھیل کو عروج پر دیکھنا چاہتی ہے. کس پر دیکھنا چاہتی ہے؟ بلندی پر. یعنی کیونکہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے. ضرورت اس امر کی ہے. کس امر کی ہے؟ کہ ہاکی کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کیے جائیں.
کیا کیے جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کیے جائیں، مقامی کلبوں کی طرف دلچسپی دی جائے، حکومت خود اس پہ نظر ثانی کرو، اس کے لیے مضبوط جو ہے منصوبہ بندی کرے۔ اس سے زیادہ ضرورت کس امر کی ہے کہ دستیاب وسائل، جو موجودہ وسائل کا بہترین استعمال ہے وہ کیا جائے، تاکہ پاکستان اپنے قومی کھیل کے بلبوتے پر اب پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر سکے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی بہترین ٹیموں کا مقابلہ کر سکے۔ تو بہترین ٹیموں میں کون کون سی ٹیمیں؟ ہالینڈ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور جنوبی کوریا وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آسٹرو ٹرف کسے کہتے ہیں؟ وہ قالین جو ہاکی کے میدان میں بچھائی جاتی ہے۔ کوچ کا کیا کام ہوتا ہے بیٹا؟ کھلاڑیوں کی رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے، اور حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ ٹھوس منصوبہ بندی کرے۔ اب ہم تفہیمی سوالات دیکھتے ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو کتنی بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا؟ تو پاکستان ہاکی ٹیم کو 4 مرتبہ اولمپک چیمپئن 3 مرتبہ اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہاکی چیمپئن ٹرافی کس ملک نے متعارف کروائی؟ تو ہاکی کا جو ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ تھا وہ بھی 4 مرتبہ پاکستان نے جیتا، اور چیمپئن ٹرافی بھی پاکستان نے ہی متعارف کروائی، ٹھیک ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ تو پاکستان آزاد ہونے کے بعد 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اب اس میں ایک اور شعبہ بھی ہے جو خواتین ہاکی ٹیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاکی کے زوال کی بڑی وجہ کیا تھی؟ تو ہاکی کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ جدید سہولیات کی کمی تھی، حکام کا کرکٹ کو ہاکی پر ترجیح دینا تھا، کھلاڑیوں کے چناؤ میں جو ہے تو رشتہ داروں کا خیال رکھا جاتا تھا، یعنی ان کو رکھا جاتا تھا، مقامی کلبوں کی عدم دلچسپی، یعنی کلبوں کے لیے مقامی سطح پر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، اور حکومت کی طرف سے اعلیٰ سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہاکی کی ٹیم کو کیسے فروغ دیا جائے؟ تو ہاکی کی ٹیم کو یعنی ہمارے جو حکمران ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں۔ ہاکی کے میدانوں میں آسٹرو ٹرف بچھائی جائیں۔ آسٹرو ٹرف وہ قالین جو ہاکی کے میدان میں بچھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین کوچ جو ہیں وہ کھلاڑیوں کو مہیا کیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو جدید سہولیات بھی مہیا کی جائیں۔ بیٹا اب ہم اہم نکات پہ جو ہے تو ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہاکی چیمپئن ٹرافی اور ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہاکی چیمپئن ٹرافی جو ہے اس کو متعارف پاکستان نے کروایا، اور پاکستان ہاکی ٹیم نے 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ بھی جیتا، ٹھیک ہے۔ کھلاڑی سہیل عباس کی نمایاں کارکردگی کیا ہے؟ تو کھلاڑی سہیل عباس کی کارکردگی کیا ہے کہ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ پینٹی کارنر کا ماہر مانا جاتا ہے، اور ان کو کیا پینٹی کارنر کا ماہر مانا جاتا ہے؟ یہ انگلش میں پینالٹی ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ نیٹ کے باہر مخصوص فاصلے پر ڈی شکل کا دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر بال پھینکنے سے کھلاڑی سے غلطی ہو جائے تو جرمانے کے طور پر مخالف کو پینٹی کارنر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس میں کیا کیا گیا کہ مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس فیڈریشن کا کام کیا تھا؟ مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور ہاکی کے زوال کی جو وجوہات تھیں وہ کیا تھیں؟ جدید سہولیات کا فقدان تھا، حکام کا کرکٹ کو ہاکی پر ترجیح دینا، کھلاڑیوں کے چناؤ میں اقربا پروری یعنی رشتہ داری کو ملحوظ خاص رکھا جاتا، مقامی کلبوں کی عدم دلچسپی، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، حکومتی سرپرستی کا فقدان۔ ہاکی کھیل کو فروغ کیسے دیا جائے؟ آسٹرو ٹرف بچھائی جائیں اس کے میدانوں میں، حکومت کو ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور کھلاڑیوں کو جدید سہولیات مہیا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہ گھر کا کام آ گیا ہمارا، تو آپ یہ بات سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگ مجھے ہوم ورک بھیج نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ جب مجھے ہوم ورک بھیج رہے ہیں تو ان کی پکچر شو نہیں ہو رہی ہے، یا ان کی پکچر کلیئر نہیں آ رہی، وہ بلر ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مین وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بیٹا آپ کا کام نیٹ ہو، تھوڑا سا کام دیا جاتا ہے نیٹ کرو، اور کثیر الانتخابی سوالات میں کوشش کریں کہ 4 آپ اس کی آپشن دیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق سے آپ نے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے، اور آپ کا جو ہوم ورک ہے فرسٹ ٹرم کا، اب وہ 30 جون تک آپ کا ٹائم تھا، 6 جولائی کو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ تو کام آپ نیٹ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ڈیٹ ضرور لکھیں اور اپنا نام ضرور لکھیں،
ٹھیک ہے، اوکے، اپنا خیال رکھنا ہے بیٹا آپ لوگوں نے۔ اللہ حافظ۔